सिर्फ ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो साइफर वाला मामला था सारा, ये तो कहीं बैकग्राउंड में चला गया था, यकदम ऑडियो लीक्स आती हैं, ये दोबारा नेशनल डिस्कोर्स में, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये मामला दोबारा हाईलाइट हो जाता है। ये कौन चाहता है कि भाई ये मामला जो है ये उछलता रहे, और इससे क्या ज्यादा फायदा सियासी तौर पे पीएमएलएन को पहुंच रहा है या इमरान खान साहब को उससे फायदा पहुंच रहा है? देखिए, दोनों जमातों की कोशिश होती है कोई भी ऐसा मामला उससे ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज ली जाए और मौजूदा जो इस वक्त हालात हैं उसमें मुझे लगता है कि पीएमएलएन को ये लगता है कि साइफर के मामले को हम अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम इमरान खान साहब को, जिस तरह आपने भी अपने शुरू में मुख्तलिफ शॉट्स चलाई जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब ये गद्दारी है, आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसमें हमारे वजीर दिफा का भी आपने बयान सुनाया, ये वही वजीर दिफा हैं जो चंद बरस कबल आपके चैनल पे बैठ के एक और चैनल के भारत के साथ ताल्लुकात का जिक्र कर रहे थे, उधर भी बीच में गद्दारी का आंसर था। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जहां तक तहकीकात का ताल्लुक है, देखिए तहकीकात होंगी तो तभी चीजें क्लियर होंगी। हो सकता है कि खान साहब का जो मौकिफ है वो दुरुस्त ना हो सकता है जो हुकूमत का मौकिफ है वो भी दुरुस्त ना हो। अब इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला तहकीकात होंगी तो होगा। लेकिन इश्यू क्या है, कुछ दिन तक, चंद हफ्ते पहले तक जब कोई भी शख्स तहकीकात की बात करता था तो ये कहते थे कि 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हमने इजलास बुलाया, उसमें एलामिया आया, हसास अदारों ने वहां पे ब्रीफिंग दी, तो साइफर के मामले पे तो तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो साइफर ही गायब हो गया है। सही बात है। तो मेरे ख्याल में ये लगता तो ऐसे ही है कि ये एक सियासी बयानिया है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसमें अगर आप देख लें दोनों तरफ से कुछ बातें ऐसी की जा रही हैं जो कतन भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। बिल्कुल, जो इस मामले में ये जो नैरेटिव है ये ऐसी तरफ चल पड़ा है जहां पे नुकसान तो मुल्क का ही है ना। ये जो अगर लीक्स होती हैं, वजीर आजम के हाउस की एक सैंक्टिटी होती है, वहां होने वाली कॉन्वर्सेशन बहुत प्राइवेट होती है। मैं तो हैरान हूं सईद काजी साहब, बजाय इसके कि आज सब ये बैठकर इस तहकीक करने का मुतालबा करते कि भाई ये हैकिंग कैसे हो रही है, ये चीजें लीक कैसे हो रही हैं। यहां पे ना सिर्फ ओनरशिप ली जा रही है अपनी ऑडियोज की, बल्कि तहकीक इस बात पर हो रही है कि उस ऑडियो का कंटेंट क्या है। मैं ये नहीं कहती कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी जमातों ने कहा है कि भाई ठीक है, ये टेप होती है, ये लीक होती है तो होती रहे, इसकी तहकीक की ना जरूरत है ना उनकी कोई ख्वाहिश है। देखें मारिया, ये एक अजीब ना मौकरी और एक मजाक चल रहा है। यहाँ की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो जाके वहां पैसे दे के, हमारे कीमती पैसे दे के लॉबिंग करती है वहां जाके? कौन सा आइंस्टाइन होना जरूरी है इस बात का पता करना कि हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात में कितनी बराबरी है और कितनी बराबरी नहीं है? किसने नहीं सुना था जब परवेज मुशर्रफ को कहा गया था कि वी विल बॉम्ब यू इनटू द स्टोन एज, एंड व्हाट हैपेंड? वो उसके बाद वो आपके सामने था। कौन सा हमें बहुत बड़ा कोई जो है वो हकीम लुकमान चाहिए? पहली बात तो ये है कि इसे छुपा रहने दें ताकि सबके मफाद में रहे, हमें अंदाजा है हमारी औकात का। और दूसरी बात ये है कि ये 600 कंट्राडिक्शन, अच्छा भाई इमरान खान ने गुम कर दिया, बड़ा इतना कीमती डॉक्यूमेंट था, ये तो हमें दुनिया के किसी अजायब घर में रखना था। तो अरे भाई जो सुप्रीम कोर्ट में भेजा हुआ है उनके चीफ जस्टिस साहब से ले लें। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिस्कस हुआ था और जो उस पर फाइंडिंग्स आई थी वो निकाल लें। बात क्या है, ये जो आए हैं कोई काम करने के काबिल नहीं है, कुछ इनके पल्ले नहीं है कि इस मुल्क, ये मुल्क जो है ये मुसलसल स्लाइड कर रहा है, एक माशी दलदल में घुस रहा है, उसमें ये जाली किस्म की कीमतें ऊपर नीचे करके हमें बावर करवा रहे हैं कि बहुत बड़े इकोनॉमिक विजिट आ गए हैं। तो बात क्या है, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका मेरे मुल्क में मुदाखलत करता है या नहीं करता। मेरा मसला तो यहाँ पे रोटी है, ये मेरे डॉलर की कीमत है, ये पेट्रोल की कीमत है जो तुम्हारे काबू में नहीं आ रही, और तुम्हारी वो सबसर्वियंस है। और ऊपर से एक और बात, हमें एक और बड़ा मुरब्बियाना अंदाज में बताया जाता है, फजाइल गुलामी अमेरिका पर बताए जाते हैं। ये जो हमारा वेस्टर्न लिबरल 2 डिग्रियां ले आता है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से, जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि खासा ज़हनी तौर पे मजरू करके भेजती हैं, अपने कल पुर्जे बना के भेजती हैं यहाँ पे, वो हमें ये बताते हैं ना बड़ा ये जरूरी है आपकी जो गुलामी है, ये हमें बताते हैं। गोया कोई इस ग्लोब पे कोई मुल्क नहीं जिन्होंने ये गुलामी ने तोड़ी हो। अगर बोलिविया जैसे मुल्क ने ये गुलामी तोड़ दी है, जो दुनिया का सबसे गरीब मुल्क है और सबसे कम मसला रखता है, तो हम नहीं तोड़ सकते।
اصل کام یہ کر نہیں سکتے. اس میں ہمیں گھسایا ہوا ہے. ہمیں اس یہ جو آپ کا جو آ گیا ہے یہ مجھے سائفر والی جو بات ہے نا, مجھے تو یہ بڑی اس پہ ہنسی آ رہی ہے, کیونکہ اس کو عمران خان صاحب نے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرایا, سارا نیریٹو خان صاحب نے یہ اس کو بنایا, یہ انہی کی وکٹ پہ جا کے کھیلتے ہیں بار بار. بھائی اگر آپ کوئی متبادل بیانیاں لے کر آئیں, جو ایک نیریٹو خان صاحب سیٹ کرتے ہیں, وہ اسی میں ایک ریئیکٹو پالیٹکس نظر آتی ہے مجھے پی ڈی ایم کی. اس ملک کی پرائیورٹیز اس وقت یہ ہے کہ بھائی ایک پاپولر لیڈر کو مین سٹریم سیاست سے نکال دیا جائے. ایسا ماضی میں کیا نہیں ہوا ہے, لیکن کیا اس وقت ملک اطر اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ بھائی بجائے اس کے کہ ہم یہ ماحول پیدا کریں کہ تمام لوگ سیاست کے اندر آرام سے بیٹھ کر اپنی کانسٹیچوئنسی کی ریپرزنٹیشن کر سکے, ہم ایک لیڈر کو میدان سے باہر نکال دینا چاہتے ہیں, چاہے اس کے لیے غداری یا آرٹیکل 6 کا استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے. دیکھیں اس میں ہماری ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا کوئی بھی حریف ہوتا ہے آپ اس کو ایک سرٹن ریسپیکٹ دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کی سرٹن کوالٹیز ہیں, اس کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے. خان صاحب نے اپنے جو ان کے حریف ہیں ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی, اور یہ جو سب لوگ ہیں انہوں نے شیئر اپنی ایروگینس میں, اپنے زوم میں, انہوں نے کبھی عمران خان کو سیاستدان مانا ہی نہیں ہے. یہ اگر اس کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, نااہل کروانا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں وہ تو سیاستدان ہی نہیں ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور ان کا المیہ بھی وہی ہے جو اس وقت بہت ساری چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے, وہ صحافت میں بھی نظر آتا ہے, سیاست میں بھی نظر آتا ہے. یہ ابھی تک 90 اور 80 کی دہائی میں پھنسے ہوئے. کچھ دن پہلے مریم بی بی ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ یہ ایسا تو کوئی خط ہی نہیں ہے, یہ تو بالکل جھوٹ ہے, یہ اس کا تو نام و نشان نہیں ہے, روز عمران خان کا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے. آج وہ یہ کہہ رہی ہے یہ قومی کاغذ ہے, یہ قومی امانت ہے, اور وہ کلپ نیچے بچے ٹویٹر پہ ان کو ساتھ شیئر کر کے دکھا رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ نوجوان بد تہذیب ہیں. بھائی یہ وہ دور نہیں ہے کہ 2 کالم کی خبر لگے گی, آپ کا بیان چھپے گا اور آپ بیانیاں بنا لیں گے. اس دور کے اندر جو بھی بات چاہے وہ خان صاحب کریں یا یہ لوگ کریں, ساری باتیں ریکارڈ کا حصہ بنتی ہیں اور بار بار لوگ دیکھتے ہیں. ان سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر جماعت میں جو ہے وہ غدار ہی ہیں, ان کے اندر جینون ڈیموکریٹس دونوں طرف موجود ہیں. تو انہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ فیصلے کون کرے گا اس ملک میں. اگر خان صاحب کو بھی یہ یقین ہوتا نا کہ حقیقی آزادی عوام نے لے کے دینی ہے, تو خان صاحب ابھی تک عوام لے کے آ چکے ہوتے. ان کو پتا ہے کہ عوام تیار ہے. تو خان صاحب بھی ان کو بھی پتا ہے کہ میں بال کراؤں گا تو وکٹ نہیں گرے گی, وکٹ مضبوط ہے, وکٹ پکڑ کے کوئی بیٹھا ہوا ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیپر وہاں سے ہٹے. تو یہ ان سب لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, چاہے وزیر اعظم عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو. کیا اسی طرح آڈیوز آتی رہیں گی, کیا اسی طرح سیاستدان بے آبرو ہوتے رہیں گے, اسی طرح پاکستان چلے گا, یا پھر ہم نے ایک ڈیموکریٹک جینون ایک ایسا معاشرہ اور ایسا ملک بنانا ہے جہاں پہ عوام فیصلے کریں گی. تو یہ ان سب کے ہاتھ میں ہے, یہ ان سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے, کوئی ایک فریق نہیں کر سکتا. سعید قاضی صاحب, کل میں نے سابق وزیر اعظم کا انٹرویو کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اب آگے کے کیا آپ کے لائے عمل ہے. اس پہ انہوں نے کہا کہ میں 7 دنوں کے بعد تاریخ دوں گا کہ ہم نے دوبارہ کب وہ فائنل کال دینی ہے. یعنی کہ 7 دنوں کے بعد کوئی کال نہیں ہے, 7 دنوں کے بعد جب کال دینی ہے اس تاریخ کا اعلان کریں گے. اچھا, خان صاحب اس سے پہلے بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ آپ تیار رہیں, میں کوئی کال دوں گا, میں آپ کو الرٹ رہنے کا کہتا ہوں, لیکن وہ تاریخ دے نہیں رہے ہیں. وجہ کیا ہے, کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پس پردہ کوئی معاملات طے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, یا وہاں سے کوئی خان صاحب کو اچھا جو ہے وہ سگنلز آئے ہیں, اس وجہ سے وہ تاریخ مؤخر پہ مؤخر کر رہے ہیں؟ دیکھیے ماریا, یہ تو کیرٹ اینڈ سٹک چلتا رہے گا. یہ تو جنگیں ملکوں کے درمیان ہو رہی ہوں تب بھی جو ہے وہ بیک ٹو رابطے ختم نہیں ہوتے. مگر ابھی آپ نے ایک اور بات کی جو بڑی اہم ہے, میں سمجھتا ہوں ابھی آپ جب قاضمی صاحب کا سوال فریم کر رہی تھی, دیکھیں جو ریئل ایشوز ہیں, ہارڈ کور ایشوز ہیں, مثال کے طور پہ خان صاحب کو پرابلمز کیا آئیں گے؟ پہلا تو ٹھیک ہے, یہ ساری جتنی کھیل بساط بچھی ہوئی ہے ان کو ہٹانے کے لیے, اور اسے ہٹائے نہیں جا رہے, اور اس طرح ہٹائے بھی نہیں جائیں گے, وہ لگے رہیں اپنا یہ جو بھی کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو سوال پوچھنے کا ہے, اور خان صاحب کو اپنے آپ سے بھی پوچھنا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے جو سیکنڈ ٹیئر آف دی لیڈرشپ ہے, جو میں بار بار کہتا ہوں ہمیں محبت ہے آزادی سے, ہمیں آزادی چاہیے, مگر اس کو ذرا واٹر ڈاؤن کر کے مجھے ایکسپلین کر کے بتائیں آزادی کس چڑیا کا نام ہے, کیا ہے آزادی. اگر میں اس کو 69 کی تحریک کے ساتھ کمپیئر کروں, جب ذوالفقار علی بھٹو نے انتہائی ملیٹنٹ تحریک جہاں بنا لی تھی, تو اس میں آزادی بھلے انہوں نے لے کے دی نہیں دی, بٹرے ہوئے لوگ یا نہیں ہوئے, قطع نظر اس سے جو انہوں نے ڈاکیومنٹ لکھا تھا اس میں آزادی کی کچھ تعریف کی تھی. کھانا کھانے کی آزادی, روزگار کی آزادی, آپ کو صحت اور تعلیم کی آزادی,
سر پہ چھت رکھنے کی آزادی, روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان. یہ دیٹ از مسنگ. خان صاحب کی ایک نیشنلسٹ پاپولسٹ موومنٹ بن گئی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور اس کے تہ میں بھی تمام وہ معاشی محرومیاں اور وہ بٹریلز ہیں جو سکسیسو گورنمنٹ پچھلے 40-50 سال سے کرتی رہی ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک پٹے ہوئے اکنامک ماڈل میں ہم بیٹھے ہیں جو نہ صرف یہاں پٹا ہوا ہے, برطانیہ میں بھی پٹا ہوا ہے. ذرا کھول کے دیکھیں کوئی اخبار وہاں ان کی حالت کیا ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو کنکریٹائز کریں. جو اب کسان آئے ہوئے ہیں, کسان کو 36 روپے کا یونٹ مل رہا ہے, 35 روپے کا. یہ یہاں سے چند کلومیٹر 65 پیسے کا مل رہا ہے, جس میں 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سبسڈی ہے, کوئی 1 پیسہ نہیں دینا پڑتا. یہی ساتھ ایک اور صوبہ ہے, کسی اور ملک کی اسٹیٹ ہے, جہاں پہ 80% لوگ بجلی کا بل نہیں دیتے کیونکہ 200 یونٹ فری ہے. یہی زمین ہے, یہی وہاں سورج چمکتا ہے. اسی طرح ہمارے کسانوں کے ان کے دو دماغ نہیں ہے. انٹل انلیس خان صاحب does not concretize his demands, تو میسز موبلائز, اور وہ تڑپ رہے ہیں میسز, وہ آنا چاہتے ہیں, وہ اپنی ڈیمانڈز میں بھی آنا چاہتے ہیں. لیکن یہ مڈل کلاس کے جو ایشوز ہیں وہ اب نہیں چلیں گے. آپ کو ان کو کنکریٹ کرنا, ٹھیک ہے لوگ آپ کے ساتھ آ گئے ہیں اور ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو ہٹانا چاہ رہے ہیں. وہ ہر چیز کلمزیلی اور کرتے ہیں, وہ they only make look themselves ridiculous. میں تو خود حیران ہوں سعید صاحب کہ جہاں اس وقت ڈار صاحب جو تھے ان کا کام ہے اکانومی کے اوپر بات کرنا, اور پچھلے جو ٹینیور میں اطر وہ تو کبھی میں نے ان کی بہت ہی کم کوئی پریس کانفرنس, بجٹ کی تقریر ہوتی تھی اور اگلے سال وہ بجٹ تقریر پہ ہی نظر آیا کرتے تھے. ٹیلی ویژن کے اوپر بہت کم انٹرویوز دیے انہوں نے, وہ بھی بجٹ کے بجٹ ہی وہ آتے تھے, وہ ٹی وی پہ آیا ہی نہیں کرتے تھے. اور کل ان کو وہ فیس بنایا ہوا تھا اس پوری پریس کانفرنس کا جو اس سائفر اور آڈیو لیکس کے حوالے سے کرنی تھی. ڈار صاحب کو بڑا منا کے بقور مریم بی بی پاکستان لے کر آئے تاکہ وہ ان کے اکانومی کے مسئلے سالو کریں. کھینچ تان کی اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ کل پوری صف اول کی قیادت کو بیٹھنا پڑا اس ایک ایشو کے اوپر. اور ویسے اس ایشو پہ مجھے پیپلز پارٹی کی بڑی گہری قسم کی ایک غیر حاضری اور خاموشی نظر آ رہی ہے. یہ خالی میں نے ہی فیل کی ہے یا آپ کو بھی لگ رہا ہے؟ آئی تھنک یہ جو غیر حاضری ہے یہ بڑی ڈیلیبریٹ ہے. یہ مولانا کی طرف سے بھی نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ جو بجلی بڑھا رہے ہیں قیمت, جو پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں وہ ہیں نون لیگ کے وزراء. جو غریبوں میں پیسے بانٹ رہے ہیں وہ شازیہ مری صاحبہ ہیں, وہ تو پیپلز پارٹی والے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ریسٹور کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو جب وہ الیکشنز میں جائیں گے وہ کہیں گے ہمارے پاس تو جناب اسپیکرشپ تھی, یہ چیزیں تھی, وہ ہم کرتے رہے, یہ مہنگائی وغیرہ تو نون لیگ کا کام تھا. تو وہ میرے خیال میں اس سلسلے میں بھی اپنی تھوڑی سی پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے ڈار صاحب کا ذکر کیا, دیکھیں ڈار صاحب کو جس طریقے سے لایا گیا ہے, جس طرح وزیر اعظم صاحب 1 ہفتے کے اندر 2 دفعہ لندن گئے, خصوصی طیارے کے اندر ان کو بٹھا کے لائے, ساتھ ان کے صاحبزادے کو بھی, مفتاح صاحب کو ساتھ نہیں لے کے آئے, مفتاح کو ادھر ہی چھوڑ دیا, وہ بعد میں فلائٹ لے کے پہنچے. تو اس سے آپ کو نظر آتا ہے نا کہ ڈار صاحب بڑے جتنے چاہ سے ان کو لایا گیا, یقیناً ان سے امیدیں بھی بہت زیادہ ہیں.